अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं कौकब शहजाद साहिबा जो कि अल-मुरीद की फ़ेलो हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कौकब आपा, क्या वालेकुम हाल है आपके? सलाम फारिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। अच्छा कौकब आपा, मैं सोच रही थी कि रमज़ान आ रहा है तो ख़वातीन के हवाले से कुछ पॉइंट्स को जो है ना हम डिस्कस करें। ज़रूर। ख़ास तौर पे आपको पता है कि हैज़ से रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं ख़वातीन में। उनको पता नहीं है कि जब उनको पीरियड्स हों तो हुँ। वो किस तरह से जो है वो रोज़े बाद में रख सकती हैं और कितने रोज़े वो छोड़ सकती हैं। तो उसके हवाले से सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि पीरियड्स की हालत में या हैज़ की हालत में औरत को ममानियत रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की क्यों है? बहुत अच्छा जो इशू है आपने उठाया, और हमारी ख़वातीन के बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात वो ख़वातीन मर्दों से भी इस तरह की बात मर्द स्कॉलर से भी नहीं करती, और उनको होता है कि कोई जी। हमें फ़ीमेल स्कॉलर मिले जो हमें डिटेल से बताए कि ये प्रॉब्लम्स जो ख़वातीन को आते हैं इसकी क्या हैसियत है, और कब तक जो मुख्तलिफ़ इशूज़ में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते जी। हैं, तो ख़वातीन को पता चलना चाहिए, वो जानना चाहती हैं कि अब हम नमाज रोज़ा हुँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जो हैज़ की हालत है ये उस तरह की नापाक नहीं है जिस तरह के हुँ। हमारा तसव्वुर है। अब ओके। मिसाल के तौर पर देखिए ना कि आप वज़ू करके आती हैं, किसी की हवा निकल जाती है तो उसको रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि बात ये है कि इस कायनात का सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है। और अल्लाह, जब आप किसी बादशाह के हुजूर में जाते हैं तो आपको कुछ एटिकेट्स को, फॉर्मेलिटीज़ को जी। मलहूज़ रखना होता है। हुँ। अब आप ये देखिए ना कि जैसे आप अल्लाह के हुजूर जाते हैं, आप चेक करते हैं कि आपके कपड़े गंदे तो नहीं हैं, बदबू तो नहीं आ रही, पसीना तो नहीं आ रहा। हुँ। मर्दों के भी कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिनसे उनका भी जो नमाज है या वज़ू है उनका भी टूट जाता है, हुँ। उनको दोबारा वज़ू करना पड़ता है। इस तरह ख़वातीन के साथ ये एक मामला है जो कि एक तरह की ब्लेसिंग है, हुँ। क्योंकि ये जो हैज़ है, ये जब ख़वातीन को होता है तो इसका मतलब होता है कि अभी ख़वातीन को प्रेगनेंसी नहीं है, वो हुँ। इनके रहम को क्लीन नीट करता है। तो ये बच्चे की पैदाइश के लिए जो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है वो ये है कि ख़वातीन को हर महीने हैज़ आते हैं, हुँ। और इसमें जिन चीज़ों से मना किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक कि हैज़ में आप 3 काम नहीं कर सकते, और उसमें यह कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोज़ा नहीं रख सकते, और आप तवाफ़ नहीं कर सकते। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि ये 3 चीज़ें एक हाइज़ा औरत नहीं कर सकती। हुँ। यही वजह है कि हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पता चला कि जब वो अपने हज के लिए गईं तो वो जो आखिरी तवाफ़ होता है वो करने से पहले उनको ये हुँ। पीरियड्स आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा यहाँ पर रुको, और जब तक आप पाक नहीं होती आप तवाफ़ नहीं करेंगे। तो इसके बारे में ये गलत फहमी नहीं कि हैज़ जो है वो इंतहाई नजासत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा से कहा कि आयशा मुझे जाए नमाज पकड़ाओ, अच्छा। तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो स्पेशल पीरियड से हूँ, मुझे तो हैज़ है, मैं कैसे हुँ। पढ़ाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा मैं कह रहा हूँ कि तुम जाए हुँ। नमाज पढ़ा करो। तो एक चीज़ हमको मना की गई है कि अल्लाह बादशाह हकीकी जिसके हुजूर में हम हाजिर हो रहे हैं, जिसकी इबादतें कर रहे हैं, तो हमारी ज़हनी और जिस्मानी पाकीज़गी पूरी तरह से होनी चाहिए, हुँ। हमें अल्लाह के हुजूर जाना चाहिए। तो ये जो पीरियड्स के चंद दिन होते हैं इसमें हमको नमाज पढ़ने, ज़कात, नमाज, रोज़ा और तवाफ़ से मना किया गया। हुँ। बाकी आप तस्बीह पढ़ सकती हैं, आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं, आप कुरान मजीद को अगर आदाब के लिहाज से तो अगर आप नहीं समझती कि अल्लाह का कलाम है और मैं इसको छूऊं, लेकिन आप ये देखिए कि ख़ातून है, अगर वो प्रोफेसर है, एक रिसर्चर है, हुँ। एक स्टूडेंट है, अब इनके ऊपर आप ये पाबंदी नहीं लगा सकते। हुँ। टोटली ये बात कहना कि आप कुरान को टच नहीं कर सकते, इस तरह की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। आपने ये फरमाया कि नमाज ना पढ़ो, हुँ। और फिर अगर आप कुरान में कोई हुक्म तलाश करना चाहें तो आप अपने हाथ में कपड़ा रख के
یا گاؤں تکیوں پہ رکھا ہے، یا ویسے بھی آپ قرآن مجید کو ٹچ کر سکتی ہیں، لیکن اس کو آداب میں شامل ہے کہ آپ نہ لگائیں، لیکن کس وجہ سے آپ لگانا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، ریفرنس دینا چاہتی ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں دین کی ہر روز بات کرنی ہوتی ہے، یا اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی سختی اسلام نے آپ پر نہیں لگائی. بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ چیز کلیئر کر دی، کیونکہ ہم نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے یہی سنا ہے کہ عام الفاظ میں کہ زبان تو پاک ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جیسے مثال کے طور پہ صفائی کر رہی ہیں تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی کہ میں تو پیریڈ سے ہوں اور میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. تو اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں. جی وہ میں نے کہا نا، یہ آداب کی بات ہے، ادب کی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس حالت میں ہوں. اور ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ ناپاکی کی صورت جو دی گئی ہے وہ زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کا آپس میں اکٹھا ایک معاشرت اور ایک کلچر میں ہونا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ خاتون جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی تھی تو شوہر بیوی کے پاس ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ناپاک ہے، اس کی چارپائی ناپاک ہے، اس کی چادر ناپاک ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آپ کے ازواج فرماتی ہیں کہ جب ہمیں اس طرح کی کیفیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے، ہم ایک بستر میں لیٹتے. میں جس گلاس میں پانی پیتی حیض کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے. اور فاریہ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں اسلام کے حوالے سے بہت سارا اثر ہمارے پر ہندوازم کے کا ہے. میری اپنی بہنیں والدہ بچپن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بس ایک دو جوڑے ہوتے تھے کہ جو انہوں نے ان دنوں میں پہننا ہے. وہ کپڑے پہننا بھی ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ کپڑے ناپاک ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کپڑے پہنیں اس میں اور جائیں آئیں، آپ کو کسی دعوت میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، آپ جائیں آئیں، اور اگر کہیں پہ سٹین لگ گیا ہے کسی وجہ سے تو آپ اتنا حصہ آ کے دھوئیں اور اس کو پہن لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ ہمارے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں جب گوشت کی ہڈی چباتی تو وہ میں ہڈی کو رکھ دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کے اس ہڈی کو چوستے، جبکہ میں حیض کے حالت میں ہوتی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چونکہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی ازواج کے حجرے بھی ساتھ ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف پہ بیٹھتے تو وہ روایت آتی ہے کہ آپ اپنا سر عائشہ کے حجرے میں کرتے اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی اس حالت کے اندر کہ جب آپ اعتکاف. تو اتنا ہمارا دین آسان، اتنا زبردست دین ہے. ہم نے اس کے لیے بہت ساری مشکلات اپنے لیے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ یرید بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا. مشکلات ہم نے اپنے لیے پیدا کر لیے. اور بہت ساری ہمارے دین کے اندر جو کانسیپٹ ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ ہندو معاشرت کے ساتھ ہمارا مرج ہو جانا ہوتا ہے. ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہماری والدین، ہمارے رشتہ دار دور بزرگ کے تھے. تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے مردوں کو، خواتین کو اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے. سچ کیا ہے، دین کیا ہے، کیا منع ہے، کیا نہیں منع، یہ ہمیں خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت ہم کو بتاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ میں نے اسلام کی ایک پکچر حیض کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتائی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بات بڑھے گی تو اتنا خیال آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم عیدین کی نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں جاتی، یا تم جمعے کی نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کبھی ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی حیض کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم مسجدوں میں کیسے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجدوں میں جاؤ، خطبہ سنو، خطبے میں جو دین بتایا جاتا ہے اس کو سیکھو. نماز نہیں پڑھنی، نماز تو نہ پڑھو، لیکن تمہیں سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، یا جیسے آج کل دورہ قرآن شروع ہونے والا ہے، تو اس میں آپ سننے میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے. جتنا سنیں گی اتنا آپ پر کلیئر. لیکن کیا اس جگہ پر جا سکتے ہیں، جیسے اس جگہ پہ بالکل میلاد ہو رہا ہے، سجدے کی جگہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں آپ نہیں جا سکتے. اس کے بعد یہ کہ سائڈ پر کسی کونے میں بیٹھ جائیں یا پیچھے بیٹھ جائیں، اور قاری صاحب جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، تو آپ وہ سنیں، آپ کو کلیئرٹی ہوگی. ہماری جو خواتین اور مردوں کا جب سے مسجدوں سے رابطہ ٹوٹا ہے، ہمارے اندر گمراہی زیادہ آ گئی.
تو اس کا ایک سلوشن یہ بالکل ضروری ہے کہ خواتین دینی جگہوں پر جائیں، دینی مدارس میں جائیں، مسجدوں میں جائیں. جی بالکل. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جن خواتین کو ہارمونل پرابلمس ہیں، جن کو پیریڈ زیادہ دنوں کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے اور مسائل ہوتے ہیں، اسپاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کریں کہ وہ کتنے دنوں بعد روزہ بہت رکھ اچھی سکتی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منیمم پیریڈز 3 دن کے اور میکسیمم پیریڈز جو ہیں وہ 10 ڈیز کے ہو سکتے ہیں. اس کے درمیان میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میڈیکل کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہی. تو اس میں خواتین جو ہیں جن کو 3 دن منیمم خاتون کو رکنا ہے، نماز نہیں پڑھنی اور 3 روزہ نہیں رکھنا، اور میکسیمم 10 دن تک وہ انتظار کر سکتی ہیں. اس درمیان میں کسی کو 5 دن ہوتا ہے، کسی کو 8 دن ہوتا ہے، وہ دن رکے رہیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن خواتین کو 10 دن سے اوپر جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماری استحاضہ کہلاتی ہے. اور وہ استحاضہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ خواتین کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، یا ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ رگ کے پھٹ جانے سے کچھ ہوتی ہے. تو وہ میری بہنیں جو روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں، نمازیں پڑھنا چاہ رہی ہیں، ان کو ہارمونز کا مسئلہ ہے، بلیڈنگ ان کی رک نہیں رہی، یا سپورٹنگ ہوتی ہے، یا پھر دوسری بات یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کو نشان ہلکا ہلکا لگتا رہتا ہے، باقاعدہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، ان کو 10 دن تک انتظار کرنا ہے. 10 دن کے بعد وہ نہا کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، روزہ بھی رکھ سکتی ہیں. اچھا. وہ پہلے وہ 10 دن کے بعد نہائیں، نہانے کے بعد وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اور وضو ہر نماز کے لیے وضو اپنا تازہ کریں. لیکن اگر اس کے دوران ان کو اسپاٹنگ ہوتی ہے تب بھی اچھا 10 دن سے اوپر جہاں بھی ہوگی، نشان لگے گا، داغ لگے گا، یا باقاعدہ بلیڈنگ ہوگی، وہ نماز اور روزہ، وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، ٹوٹے گا نہیں، وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اکثر یہی پتہ چلا ہے کہ جب مینوپاز ہو رہا ہوتا ہے، 50 سال اوپر خواتین کی ہوتی ہے، تو یہ بیماری اکثر ہو جاتی ہے کہ وہ خواتین کو کیونکہ حیض بند ہونے والے ہوتے ہیں، تو کئیوں کے 2 دن ہوا، تیسرے دن نہیں ہوا، 4 دن ہوا، باقی نہیں ہوا، تو وہ آپ بس 10 دن تک انتظار کریں، اور 10 دن کے بعد آپ نہا کر نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں. اچھا کوکا بابا، میں نے ایک آپ سے سوال کرنا ہے. اب پیریڈز کی بات ہو ہی رہی ہے، یہ ایک ٹیبو ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں، اور آج کل کی جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس چیز کو کیوں چھپائیں، ہم اس چیز کو اوپنلی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، یہ ہماری ذات کا ایک حصہ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ اس پہ اوپنلی بات ہونی چاہیے؟ کیا دیکھیے یہ بات جو ہے، اس کو ظاہر بات ہے کہ جو لڑکیاں آپ کی میڈیکل میں جاتی ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے جو بھی ان کے کولیگز ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم کلاس ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ ساری ڈسکشن پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، نہیں ہوتی. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے ان کے سامنے بات کرنا، لیکن کچھ باتیں آداب و شرم و حیا کی ہوتی ہیں. آداب و شرم، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا سورہ نور کے اندر کہ خواتین غض بصر سے کام لیں اور مرد بھی غض بصر سے کام لیں. تو جو مذہب آپ کو اتنی آزادی دیتا ہے، وہ کچھ پابندیوں کو چاہتا ہے، زبان سے نہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ نہ کریں، لیکن شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ مردوں کے کچھ پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو ابھی ان کو ذکر کرتے سنا کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے. اسی طرح خواتین کے تو یہ تھوڑا شرم و حیا کے دائرے میں آتا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں تو یہ بات نہیں کہتی، لیکن شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے درمیان یا فیملی کے درمیان بیٹھ کر، ہاں اپنی ماں سے بات کیجئے، اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے، اگر ماں نہیں ہے تو باپ کو اشارے کے نائے میں بتائیں. تو یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں انکریج کروں، ضرورت ہے تو کرے، ورنہ غیر ضروری گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں. جی اچھا کوکا پاپا، یہ بتائیے کہ جیسے خواتین روزے نہیں رکھتے، مثال کے طور پر 8 دن نہیں رکھتی، 5 دن نہیں رکھتی، تو اس کو وہ کیسے کمپنسیٹ کریں پورے سال میں، کس طرح سے روزے رکھیں؟ بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ روزوں کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے. تو اس میں یہی طریقہ ہے کہ پورے سال میں بہت سارے موقع آتے ہیں کہ جس میں آپ روزہ نفلی رکھتے ہیں، اور آپ نفلی جیسے شب معراج میں آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید کے بعد 6 روزے آتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. تو ان نوافل کی نیت آپ اس طرح سے کریں کہ اے اللہ
یہ میرے وہ روزے جو چھوٹ گئے تھے ان کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے میں یہ روزے رکھ رہی ہوں. آپ نے جو بھی، آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو بھی نیت ہوگی اللہ اس کو جانتا ہے. تو پورے سال کے اندر روزوں کی گنتی تو پوری کرنی لازمی ہے. اچھا عورت میں آپ سے پوچھنا ہاں گنتی تو ہر حال روزے کی معافی نہیں ہے. نہیں، روزے کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو باقی دنوں میں اس گنتی کو پورا کرو. تو آپ اپنے لیے ایک طریقہ سیٹ کر لیں. آپ نے جمعے کے جمعے رکھنا ہے، آپ نے اتوار کے اتوار رکھنا ہے، آپ نے کب رکھنا ہے. ایون آپ کوئی نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس میں مجھے فرض نماز کمپنسیشن ہو جائے. تو وہ آپ میں نے یہ بھی سنا ہے کوکا بابا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی کو پیسے دے دیں اور آپ کا روزہ جو ہے وہ کنسیڈر ہو جائے گا. تو یہ اس بھی کانسیپٹ کو کلیئر کریں. جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ ٹوٹنے کی ٹریولنگ میں یا بیماری میں، تو یہ پہلی جو اجازت تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ پہلی آپشن تھی، کیونکہ عرب لوگ اس طرح سے روزے رکھنے کے باقاعدہ، ویسے تو ان کے ہاں بھی روزے تھے، عادی نہیں تھے، گرم علاقہ تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ یہی تھا کہ تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ آپشن ختم کر دی گئی ہے. اب مسلمان جو ہیں ان کو گنتی کو پورا کرنا ہے. اب آپ کے لیے یہ آپشن نہیں رہی کہ آپ روزہ اگر نہیں رکھ سکتی تو آپ کسی مسکین کو کھلا دیں. مطلب شوقیہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ بس بیمار نہیں، آپ نے نہیں رکھا تو آپ کسی کو پیسے دے دیں. مطلب اگر آپ دیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو اپنے روزے کی کمپنسیشن نہ سمجھیں کہ میرے روزے کی کمپنسیشن ہے جب تک میں صحت مند نہ ہو جاؤں. ایک دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ شوگر کی پیشنٹ ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو یو ہیو ٹو پریکٹس. آپ کے ڈاکٹر کی جو رائے ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ایک خاتون ہے، اس کو بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. ڈاکٹر نے کہا تو یہ جب آپ کا ڈاکٹر درمیان میں آ جاتا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب تک صحت مند نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرمیشن نہیں دے گا، آپ روزہ نہ رکھیں. جی کوکا بابا بہت شکریہ آپ کا. ہم نے حیض کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ کنورسیشن کی، اور ہم اپنے ویور سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کا خواتین کے معاملات کے حوالے سے کوئی اور کوسچن ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں اور میسج دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.